अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू इस्लामी बैंकिंग में ऐसे ख़ास एग्रीमेंट्स पर जारी थी जो ख़ास फ़िक़ही एग्रीमेंट हैं जिन्हें इस्लामी बैंकिंग में बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इनके इस्तेमाल से मुरव्वजा बैंकिंग को इस्लामी बैंकिंग में तब्दील किया जा सकता है। मुल्की माशियात को इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ढाल कर उसे तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। आज जिस एग्रीमेंट का हमने आपके सामने इंतखाब किया है उसका उन्वान है अक़्द बै यानी बै एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या चीज़ है? लुग़त में बै एग्रीमेंट से मुराद माल को माल से मुबादला और एक्सचेंज करने के माना में इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्रीमेंट में बेचने वाले को बाये कहा जाता है और चूंकि वो मामले को शुरू करता है और उसके बाद जो मामले में दाखिल होता है उसको मुश्तरी कहा जाता है। ये दो इस एग्रीमेंट के बाकायदा तौर पर रुकन है। बै को फ़िक़ही इस्तिलाह में इसकी क्या तारीफ़ है? अक्सर फ़ुक़हा बै की तारीफ़ में उजरत मालूमा के बदले माल किसी दूसरे की मिल्कियत करार देना ये तारीफ करते हैं। लिहाजा हम इस सिलसिले में ये कह सकते हैं कि अक़्द बै एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें बाये यानी बेचने वाला और मुश्तरी यानी खरीदार दोनों में से हर एक अपने माल के बदले में अपने माल को मद्दे मुकाबिल की मिल्कियत करार देते हैं और इस माल को आपस में मुबादला करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। हमने आपकी खिदमत में तमाम फ़िक़ही एग्रीमेंट्स के बाकायदा अरकान बयान किए हैं। इसी तरह अक़्द बै के भी बाकायदा तौर पर अरकान हैं कि जो अगर मौजूद ना हो तो अक़्द बै और बै एग्रीमेंट जो है वो फासिद हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पहला रुकन जो है वो इसका ईजाब व कबूल है, यानी बै एग्रीमेंट में ये जो दो तरफ हैं यानी बाये और मुश्तरी, इन दोनों का बाकायदा तौर पर ईजाब व कबूल करना यानी बेतो और इश्तराइतो कहना ये ज़रूरी है। लिहाजा ईजाब व कबूल क्या चीज़ है? ईजाब व कबूल से मुराद ऐसे अल्फाज हैं, चाहे वो अरबी ज़बान के हों, चाहे वो उर्दू ज़बान के हों, पश्तो ज़बान के हों, सिंधी ज़बान के हों, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, ऐसे अल्फाज जो इस बात पर दलालत करें कि बाये बेच रहा है और मुश्तरी खरीद रहा है, बाये बेचने के ऊपर राजी है और मुश्तरी खरीदने पे राजी है। हर वो लफ्ज जो इस ईजाब व कबूल के ऊपर दलालत करता हो वो इस बै एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर ये मतलब भी आपकी खिदमत में मैं जिक्र करता हूं कि मशहूर फ़ुक़हा बै मुआताती को भी जायज़ जानते हैं, यानी ऐसा एग्रीमेंट के जिसमें बाकायदा ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप पेपर वर्क के ज़रिए से बाकायदा तौर पर बै एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं या एक बाये मुश्तरी के सामने जाकर अपनी जिन्स को पेश करता है, मुश्तरी उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उसको पसंद करता है और उसकी कीमत उसको जाकर अदा कर देता है। तो ये जो हुजूरी एग्रीमेंट है जिसमें दोनों तरफें बाकायदा तौर पर जिन्स को मुशाहिदा करते हैं और देखकर उस पर अपनी रजामंदी का इजहार करते हैं, ज़बान से बाकायदा अल्फाज को जारी नहीं करते हैं या पेपर वर्क के ज़रिए से मुतालिया करते हैं और ज़बान के ज़रिए से इजहार नहीं करते हैं, ये बै मुआताती भी फ़ुक़हा के नज़दीक जायज़ है, बाकायदा तौर पर अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें भी हम यूं कह सकते हैं कि हर वो अमल जिसके ज़रिए से ये ज़ाहिर हो कि बाये बै पर राजी है और मुश्तरी खरीदारी पर राजी है, चाहे वो पेपर वर्क के जरिए से हो, चाहे वो मुशाहिदाती तौर पर हो, चाहे वो ज़बान के जरिए से बेतो व इश्तराइतो के जरिए से हो, जो भी अल्फाज इस मतलब पर या जो चीज़ भी इस मतलब पर दलालत करती हो कि ये दो तरफेन के दरमियान ये एग्रीमेंट तय पा रहा है, वो इस अक़्द बै के लिए किफ़ायत करता है। ये ईजाब व कबूल की जो तफसील है वो इस तरह से है। दूसरा रुकन इस एग्रीमेंट में वो तरफेन मुआमिला है, यानी बेचने वाला और खरीदार यानी मुश्तरी।
یہ دو باقاعدہ طور پر اس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہیں، یعنی بائع بے ایگریمنٹ میں بیچنے والے کو کہتے ہیں اور مشتری بے ایگریمنٹ میں خریدار کو کہا جاتا ہے۔ دونوں میں معاملے کی عمومی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ عام شرائط اس بائع اور مشتری کے اندر پائی جائیں گی تو یہ ایگریمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر یہ عمومی شرائط ان دو کے اندر نہ پائی جائیں تو یہ ایگریمنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ عمومی شرائط کیا ہیں؟ آپ کی خدمت میں ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، یعنی دونوں کو بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مختار ہونا چاہیے، مہجور نہیں ہونا چاہیے، حاکم شرع نے انہیں اپنے امور میں تصرف اور معاملات میں، مالی امور میں تصرف کرنے سے منع نہ کر رکھا ہو، اور اس ایگریمنٹ کو قصد اور ارادے کے ذریعے سے یہ سائن کریں۔ بس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفی شخص ہے، یعنی وہ شخص کے جو عقل و شعور نہیں رکھتا، یا ایک احمق شخص ہے، یا ایک وہ شخص جو دیوالیے پن کا شکار ہو چکا ہے، ایسے افراد اگر بے ایگریمنٹ کو سائن کریں گے تو ان کا یہ ایگریمنٹ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ چلا جاتا ہے اور جا کر بے ایگریمنٹ کو سائن کر دیتا ہے تو یہ ایگریمنٹ اس کا صحیح نہیں ہے، یا کوئی مکرہ شخص آتا ہے اور اس کو کسی نے مجبور کیا ہے کہ وہ بے ایگریمنٹ سائن کرے تو اس شخص کا بھی ایگریمنٹ فقہی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ پس شرعاً اور قانوناً احمق اور دیوالیہ شخص یا بچے یا پاگل کا ایگریمنٹ درست نہیں ہے، مکرہ شخص کا ایگریمنٹ درست نہیں ہے۔ اس کی جو ہے وہ معلومات پہلے بائع اور مشتری کو اچھی طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ شخص جس سے ہم خرید رہے ہیں، یہ شخص جس کو ہم بیچ رہے ہیں، آیا یہ معاملے کی باقاعدہ طور پر شرائط رکھتا ہے یا شرائط نہیں رکھتا۔ تیسرا رکن جو اس ایگریمنٹ میں ہے وہ مالکیت ہے، یعنی یہ بائع جو چیز کو بیچ رہا ہے یہ اس چیز کا مالک ہونا چاہیے، اور مشتری جو رقم ادا کر رہا ہے یہ اس رقم کا بھی مالک ہونا چاہیے۔ میں کسی دوسرے کی پراپرٹی کو فروخت نہیں کر سکتا ہوں، اور کوئی شخص مجھے اس کے عوض میں کسی دوسرے کا مال اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کسی کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا اور اس کو استعمال کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ کاملاً نادرست ہے۔ عقلی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور فقہ بھی اس کی اجازت انسان کو نہیں دیتا ہے۔ بس مالک ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہاں پر ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے قانونی طور پر وکیل ہے یا شرعی طور پر باقاعدہ طور پر اس کے اعمال کو استعمال کرنے کا، اس میں تصرف کرنے کا مجاز ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کو سائن کر سکتا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کا ایک قانونی طور پر قیم اور اس کا ایک قانونی طور پر ولی اور شرعی طور پر ولی موجود ہے، یہ قانوناً اور شرعاً اس بچے کے اموال کو تصرف کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کی بچے کی طرف سے کاروبار کر سکتا ہے، اس کی پراپرٹی کو خرید و فروخت کر سکتا ہے جو اس بچے کے فائدے میں ہے، اس کے نقصان میں ایسے ایگریمنٹ سائن نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے مال کو فروخت کر دے اور وہ مالک اس مال کی فروخت پر رضامند ہو تو اسے بیع فضولی کہتے ہیں۔ فقہ میں اس کا بھی باقاعدہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بیع ایگریمنٹ کا چوتھا رکن جو ہے وہ عوضین ہے، یعنی وہ چیز جو بائع دے رہا ہے اور مشتری اس کے مقابل میں اس کو عطا کر رہا ہے، یہ دو طرف کے عوض ہیں۔ بائع کی طرف سے مبیع اور مسمن ہے، جسے بائع ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ میدان میں لے کر آ رہا ہے، اور مشتری کی طرف سے جو ہے وہ سمن ہے، جسے وہ اس مبیع اور مسمن کے مقابلے میں اسے ادا کر رہا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور فقہا یہ معتقد ہے کہ اس مبیع کا اور اس سمن کا عین ہونا ضروری ہے، لہذا منفعت کو جو ہے یا کسی کے عمل کو جو ہے وہ فروخت نہیں کیا جا سکتا اس ایگریمنٹ کے تحت۔ چونکہ بائع نے مبیع کو مشتری کے حوالے کرنا ہے، لہذا مبیع ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جسے مشتری کے حوالے کیا جا سکے اور بائع اسے خریدار کے حوالے کر سکے، اس میں طاقت ہو، صلاحیت ہو، تب وہ اس کے حوالے کر سکتا ہے تو اس ایگریمنٹ کو سائن کرے، اور اگر اس کے حوالے نہیں کر سکتا تو اس اس ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں یہ آپ کی خدمت میں بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ عوضین جو قرار پا رہے ہیں، یعنی وہ چیز جو بائع فروخت کر رہا ہے اور وہ چیز جو مشتری اس بیع کے اور اس مبیع کے مقابلے میں اس کو ادا کر رہا ہے، ان دونوں کی مالی حیثیت
ہونی چاہیے، اور مالی حیثیت کے لیے بھی عقلاء بیان کریں گے کہ آیا یہ مال ہے یا نہیں ہے. یعنی بچے یا دیوانے یا ایسے افراد جو شعور نہیں رکھتے، وہ اگر کسی چیز کو کہیں کہ یہ مالیت رکھتی ہے تو وہ کفایت نہیں کرتا ہے. وہ چیز جو مالیت رکھتی ہے وہ عوضین قرار پا سکتی ہے، اور اگر چیز مالیت نہیں رکھتی تو عوض قرار نہیں پا سکتی ہے. طرفین معاملے کی ملکیت بھی ہونی چاہیے. مبی کا معین ہونا بھی نہایت ضروری ہے. غیر معینہ چیز کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک غلے کے اندر کہے کہ اس میں 50 بھیڑیں ہیں، ان میں سے ایک میں فروخت کرتا ہوں، دوسرا بھی کہے میں نے خرید لی. نہیں، ایسے نہیں ہے. معین کرے کہ کون سی چیز کو اس نے فروخت کیا ہے، اور وہ بھی معین کرے کہ کون سی چیز اس نے خریدی ہے. مبی کا شرعی لحاظ سے جائز ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ مبی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جسے بے ہی نہیں کیا جا سکتا. مثلا میں شطرنج کو جا کر بیچنا چاہتا ہوں، شطرنج کے آلات کو بیچنا چاہتا ہوں، یا ایسے میوزیکل آلات بیچنا چاہتا ہوں کہ جو مطرب ہیں، جو باقاعدہ طور پر جن کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. سور کو بیچنا چاہتا ہوں، خنزیر کو بیچنا چاہتا ہوں، یا اس قسم کی جو نامعقول چیزیں. مثلا میں ایک مچھروں کا ایک تھیلا اکٹھا کروں اور کہوں میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ عقلائی بے نہیں ہے. بے ایگریمنٹ کی باقاعدہ طور پر خصوصیات ہیں جنہیں مد نظر رکھنا ضروری ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بے ایگریمنٹ میں بائع جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ مبی کو خریدار کے تحویل دے سکے، اس کے حوالے کر سکے. اگر بائع مبی کو خریدار کے حوالے نہیں کر سکتا تو اسے اس ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ تاخیر کی صورت میں، یعنی اگر اس نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے تو تاخیر کی صورت میں جس نے بھی کوتاہی کی ہے اسے معاہدے پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے. یعنی بائر نے چیز کو فروخت کر دیا ہے لیکن ابھی اس کو مشتری کے حوالے نہیں کر رہا ہے، تو اسے مجبور ہونا چاہیے، کیا جانا چاہیے کہ یہ اس کے حوالے کرے. اور اسی طرح سے مشتری نے اگر مبی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے لیکن سمن عطا نہیں کیا ہے تو اسے بھی مجبور کرنا چاہیے کہ یہ اس سمن کو باقاعدہ طور پر بائع کے حوالے کرے. فقہی اصطلاح میں اسے اقباض اور قبض کہتے ہیں. یعنی بائع کا مبی کو خریدار کے حوالے کرنا اصطلاحاً اقباض کہلاتا ہے، اور خریدار کو اس کو وصول کرنا قبض کہلاتا ہے کہ خریدار نے اس کو اپنے حوالے لے لیا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اب اس کے علاوہ مبی کی انواع و اقسام کے پیش نظر اقباض کی کیفیت بھی متفاوت ہو جاتی ہے کہ کیسے اس نے اس کو اپنے قبض میں لینا ہے. یہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس اقباض کا اور اس قبض کا فیصلہ جو ہے وہ عرف عام کرے گا. عام معاشرے کے اندر اس کے متعلق کیا تصور کیا جاتا ہے، وہ جو تصور عرفی ہے اس کو شارع مقدس بھی تسلیم کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے. بسا اوقات ممکن ہے کہ انسان کوئی ایسا ایگریمنٹ سائن کرتا ہے جس میں مبی کو بائع کے ہاتھ میں ہے اور خریدار اس کے حوالے کرنے سے پہلے ہی وہ تلف ہو جاتی ہے. مثلا میرے پاس ایک بھیڑ تھی، میں نے اس کو فروخت کیا اور ابھی اس کو گاہک نے اپنے حوالے نہیں لیا ہے، یعنی اس کو قبض نہیں کیا ہے، اس کو رسی اپنی باندھ کے اپنے ساتھ نہیں لے گیا، بلکہ ابھی وہ بائع کے ہاتھ میں ہی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، معاملہ خود بخود فسخ ہو جائے گا اور وہ بائع کے مال سے جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے اور مری ہے، مبی کے کھاتے سے اس کو مائنس نہیں کیا جانا چاہیے. تو عزیزان، میں آپ کی خدمت میں بے ایگریمنٹ کے باقاعدہ میں نے آپ کی خدمت میں تعریف کی ہے، اس کے ارکان بیان کیے ہیں، اس کی خصوصیات بیان کی ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں بے ایگریمنٹ کو آیات و روایات میں بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ بے ایگریمنٹ کی باقاعدہ بے کی کتنی اقسام ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اسلامی بینکنگ میں بے ایگریمنٹ کے کون کون سی قسم باقاعدہ طور پر قابل استفادہ ہے جسے باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں استعمال کر کے اسلامی بینکنگ کو مضبوط اور اسلامی دھارے میں ڈھالا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.